बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। सैयद शेर मोहम्मद अपने लेक्चर के साथ आपके सामने। अज़ीज़ तलबा, जैसे से पहले हमने बात की थी दास्तान की, कि दास्तान उस किस्से को कहते हैं जो कि तवील हो और एक किस्से के अंदर कई किस्से मौजूद हों। इस सिलसिले में हमारे निसाब में शामिल दास्तान बाग़ व बहार और फसाना अजायब है। दास्तान बाग़ व बहार का टेक्स्ट मैं LMS पे दे चुका हूँ। उस टेक्स्ट के बाद ये थोड़ा सा ज़बानी लेक्चर भी आप देख लें। दास्तान बाग़ व बहार मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर यह दास्तान बाग़ व बहार लिखी गई है। फोर्ट विलियम कॉलेज उसमें यह खालिस्तान अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे वो अपने अंग्रेज़ मुलाज़मीन को जो कि बरतानिया से आएंगे उनको उर्दू ज़बान सिखाई जा सके। इसी वजह से इस कॉलेज में जो भी मुसन्निफ़ीन रखे जाते थे उनके सामने यही फरमाइश होती थी कि आप जो कुछ भी लिखें वो आसान और सादा अल्फाज में लिखें जो कि बोल चाल की ज़बान हो। यही वजह है कि मीर अमन ने जब ये दास्तान लिखी जो कि नौ तर्ज़ मरसा से लिया गया था, अमीर खुसरू का किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा था। अमीर खुसरू के बारे में ये मशहूर था कि जब कुतुब शाह बीमार हुए तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया जिसकी वजह से वो सेहतयाब हो गए। लिहाजा उन्होंने ये दुआ दी कि जो शख्स इस किस्से को सुनेगा अल्लाह उससे भी शिफा दे। बहरहाल ये कहाँ तक हकीकत है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन किस्सा ये दास्तां वहीं से चली आ रही है। इसी दास्तान के शाया होने के बाद हमारी नसर ने जो करवट ली है वो सलीस की तरफ चली गई है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ गालिब खतूत लिखते हैं तो उसकी ज़बान भी समझ में आने वाली होती है। इसमें और दास्तान बाग़ व बहार की ज़बान हमें आज भी समझ आती है। मुहावरे ज़बान चूँकि उस दौर में फ़ारसी का रिवाज बहुत ज़्यादा था और मीर अमन ने उन फ़ारसी ज़दा ज़बान को इंतहाई सलीस में तब्दील करके हमारे सामने रख दिया है। यही वजह है कि मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि उर्दू असर की उन चंद किताबों में बाग़ व बहार का शुमार किया जाता है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली शौक़ से पढ़ी जाएंगी। और सैयद मोहम्मद ने भी मीर अमन बाग़ व बहार में ऐसी सरकारी की है कि जब तक उर्दू ज़बान ज़िंदा रहेगी और इसकी कदर व कीमत में कोई कमी ना होगी। 1229 में ये शाया हुई। दूसरी बार इशाअत भी हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से हुई और आपकी किसरत को किल्लत में बदल दिया गया। अब हम इसका फ़नी जायज़े के हवाले से देखते हैं कि फ़नी जायज़ा किस तरीके में क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहले हम इसका असलूब देखते हैं। चूँकि इसको आसान ज़बान में लिखना था, इसका असलूब दिलकश और दिलनशी होना चाहिए था। असलूब से मुराद यही है कि ज़बान इस तरह से हो कि एक तो आसानी से समझ आए, दूसरे वो इतने खूबसूरत और दिलकश हो कि पढ़ने वाले उसके जादू में गिरफ़्तार हो जाएं। अल्फाज, बोलचाल और रोज़मर्रा का ख्याल भी रखा जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों को उस न सिर्फ मकामी ज़बान बल्कि उस तहज़ीब से भी आशना करना था। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज के किस्सों में ज़बान पर ख़ास तवज्जो है। बाग़ व बहार दूसरी खूबियों के लिहाज से भी फोर्ट विलियम की कॉलेज की किताबों पर जो फोकियत है उसकी भी यही वजह है। और सर सैयद ने तो कहा था कि मीर अमन का उर्दू नसर में वही मर्तबा है जो मीर का गज़ल गोई में है। ये अपने ज़माने की फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थी। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। वो खालिसतन दिल्ली ज़बान बोलते थे और सिर्फ दिल्ली ज़बान ही को मुस्तनिद समझते थे। चुनांचे इसको उन्होंने बहुत खूबसूरतियों के साथ इस्तेमाल किया है और अपने आप को दिल्ली का रोड़ा और पुश्तों में दिल्ली में रिहाइश करने वाली
دلی کے انقلاب کو دیکھنے کے ناطے زبان کا شناسہ بھی بتایا ہے۔ اپنی ہی زبان کو مستند بولی کہا ہے، اور باغ و بہار کو اگر دیکھا جائے تو اس دور میں لکھی جانے والی تمام تر کتابوں میں اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ زبان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، محاورات، فقرات، تراکیب میں تغیر آ گیا ہے۔ اس وقت اور آج وقت کی زبان بڑی میں فرق ہے، لیکن اگر ہم آج بھی باغ و بہار پڑھیں گے تو اس کی دلچسپی برقرار ہے۔ یہ دلکشی میر امن کے طرز بیان کا حصہ ہے۔ سادہ زبان میں لکھی گئی ہے، اور اسی سادگی اور روانی نے اس کو ایک حسین اور لطیف بنا دیا ہے۔ سادگی بعض اوقات عبارت کو سماٹ بھی کر دیتی ہے، یعنی کہ بوریت کا تاثر بھی دے دیتی ہے، تھکاوٹ بھی دے دیتی ہے، لیکن میر امن کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ پڑھنے والے کو کسی جگہ بھی بوریت اور تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی۔ جس چیز کو سادہ سمجھا جائے اس کا دامن عامیانہ پن میں الجھ جاتا ہے۔ عامیانہ پن سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ساتھ ساتھ میں بولی جاتی ہے جو کہ سننے میں ناگوار گزرتی ہے، مگر میر امن نے یہاں اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اور وقار عظیم نے میں لکھا ہے کہ میر امن کے طرز بیان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی سادگی ہمیشہ عمومی اور ابتذال کے داغوں سے پاک ہے۔ اس سادگی کی ایک تہذیبی سطح ہے، اور میر امن کبھی اس تہذیبی سطح سے نیچے نہیں آ سکتے۔ اعتدال بھی رکھا گیا ہے، اگرچہ فارسی زبان میں اردو زبان میں فارسی الفاظ اور تراکیب اشتہارات کو بڑا دخل ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فارسی زبان کے اثرات سے بچ کر لکھنا بہت مشکل ہے، لیکن میر امن نے اپنی تحریروں میں اس اعتدال کو اپنایا ہے۔ ان کی زبان کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم اور خالص اردو کے الفاظ زیادہ ہیں۔ انہوں نے دیسی لفظ اور چیزوں کی شان و شوکت سے مروب ہو کر مقامی رنگ تو نہیں بھرے۔ قدیم فارسی تشبیہ و اشتہاروں کے ساتھ ساتھ لطیف اصطلاحات و تشبیہات سے انہیں بھی محبت ہے، لیکن انہوں نے بہت سے اشعار برج بھاشا کے بھی نقل کیے ہیں، ہریانی کے بھی استعمال کیے ہیں، مثلاً کبو، کبو، گزرا، یاں، مکالمی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اخلاقیات کو ادب کا جز بنایا ہے۔ حکمت و دانش کی باتیں اور نصیحت کی باتیں بھی اس خوبصورتی سے بیان کی کہ کانوں کے راستے سیدھے دل میں اثر کر جائیں۔ اور سید وقار عظیم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میر امن کو لفظوں کے صرف پر قدرت ہے۔ وہ آسان ہندوستانی لفظوں سے مرکبات بنا کر اور ہندوستانی کے معمولی الفاظ کو استعمال کر کے اپنی بات کا وزن اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ الفاظ کا برہمل استعمال انہوں نے کیا ہے، اور یہی اس کی اصل انشا پردازی ہے اور میر امن کا فن ہے۔ کامیاب روزمرہ اور محاورے کا استعمال انہوں نے کیا ہے، اپنی زبان میں اس کا پورا خیال رکھا ہے، بول چال کے انداز کو تحریر اور گرامر کی زبان پر ہر جگہ ترجیح دی ہے۔ کہانی کی صورتحال، واقعہ کی فراوت اس طرح آ جاتی ہے کہ اکثر محاورہ اپنے آپ شرح بھی کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے مزید ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نئے لفظ یا محاورہ وضع کرے تو اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، لیکن یہاں میر امن نے تو نئے الفاظ کا بہت بڑا سرمایہ ادا کیا ہے۔ تاثر اور دلکشی، میر امن کو اس چیز کا صحیح اندازہ ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کس حد تک پھیلا کر اور کس حد تک مختصر کر کے بیان کی جائے۔ وہ تصویر کشی، واقعہ نگاری، کردار، سیرت کی مصوری، افسانوں میں دلچسپی جہاں تک ہو سکے انہوں نے پورا کیا ہے۔ انہوں نے تحریروں میں تصویروں کو متحرک اور زندہ تصویر بناتے ہوئے اپنے قارئین کی ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھا ہے۔ فکر کی گہرائیوں میں کے بجائے انہوں نے فوری پن کا استعمال کیا ہے جو روزمرہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے اندر ایک خوبی رکھتے ہیں۔ میر امن تشبیہوں کے علاوہ تمثیل سے کام لیتے ہیں۔ باغ و بہار دہلی کی نمائندگی کرتا ہے، اور دہلی کی فطرت میں ایک ملال بھی ہے، اس لیے باغ و بہار کی نثر نے یہ رنگ بھی قبول کیا ہے۔ کتاب کا کوئی بھی صفحہ پڑھنا شروع کر دیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دل میں آہستہ آہستہ نشتر چھو رہا ہے، لیکن اس سے جو درد ہے اس میں مٹھاس اور لذت بھی ہے کہ اسے بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔
ڈاکٹر سہیل بخاری کہتے ہیں کہ باغ و بہار کی انشاء میں ایسا سوز و گداز ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو باغ و بہار ان کتابوں میں سے جن کے طرز بیان ان کے نفس مضمون سے زیادہ ہے۔ وہ طرز بیان اور اسلوب ایسا ہے جس کی پھر کوئی تکلیف نہیں کر سکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طرز بیان ہے کیا۔ دراصل جب آپ باغ و بہار پڑھتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کہانی سنا رہا ہو، داستان سنا رہا ہو، اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو بتا رہا ہو۔ اور پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں کہ اور اس کی زبان مولوی عبدالحق کے بھی گن گاتے رہے، اور یہاں تک کہے کہ جب میں اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ بہار پڑھتا ہوں۔ کردار نگاری، یہاں میرامن کی کردار نگاری سب سے اہم، اس داستان کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ اس کے کردار نگاری کا حصہ ہے۔ کردار ہمیں یہاں پر دو قسم کے نظر آتے ہیں، مردانہ کردار اور زنانہ کردار۔ مرد کرداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار درویش کے علاوہ آزاد بخت جو بادشاہ وقت ہے اور خواجہ سکبرست بھی شامل ہے۔ چاروں درویشوں کی کہانی اپنے کہانی کے ہیرو ہیں، مگر ان میں شہزادی کی کوئی علامت تو نہیں ہے اور نہ ان کے عشق میں کوئی عظمت ہے، یہ گیان چند ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا درویش کون ہے۔ یہ ملک التجار کا بیٹا ہے، 14 سال کی عمر میں یتیم ہوتا ہے، پھر اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنی دولت کھو دیتا ہے اور اپنے بہن کے ٹکڑوں پہ پلتا رہتا ہے۔ ایک دن بہن غیرت دلاتی ہے تو دمشق روانہ ہوتا ہے، زخمی شہزادی ملتی ہے جس کا علاج کرتا ہے، ہر حکم پورا کرتا ہے، مگر شہزادی کو پرواہ نہیں تو خوشامد پہ اتر آتا ہے۔ خوشامد اس کی عادت بن چکی ہے جو کہ اس کے عشق میں ایک چھچورا پن پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ درویش مستقل مزاجی کے صرف سے محروم ہے۔ مختصر یہ کہ پہلے درویش کردار میں کوئی مردانگی نام کی نہیں ہے، خوشامدی ہے، عجز اور انکسار کے باوجود دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ شہزادہ اس کی شہزادی سے ہونا اتفاق ہے اور جنگل میں اس کو کھو دینا اس کی بدنصیبی اور بے تدبیری ہے۔ دوسرا کردار بھی فارس کا شہزادہ ہے، 14 سال کی عمر میں حاتم طائی کا اسوہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور حاتم طائی کی طرح خیرات شروع کر دیتا ہے، مذہبی ذہن رکھتا ہے، سخاوت ہے۔ فقیر سے بصرے کی شہزادی کا ذکر سن کر بصرہ پہنچتا ہے، شہزادی کو دیکھ کر اپنا دل دے دیتا ہے۔ یہ شہزادہ دوسروں کے مقابلے میں خوشامدی تو نہیں ہے اور شہزادی خطرناک شخص کو قبول کرتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس میں بہادری بھی ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے، والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہے، عاشق زار ہے، عشق کا زخم خوردہ ہے، دوسرے درویشوں کی طرح خوشامدی بھی ہے، جرت اور ذہانت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، مگر عشق کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام دینے سے عاری ہے۔ اکیلا ایران کا پیچھا کرتا ہے تو تھوڑی بہت بہادری تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب شہزادی اور بہزاد خان ڈوبنے لگتے ہیں تو کنارے کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ یہ درویش عشق کے معاملے میں بالکل ناکام ہے، اس کی محبت میں وقار بھی نہیں ہے، کردار کمزور ہے، بے جان ہے، ڈھیلا ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا ولی عہد ہے، ناز سے پرورش پائی، اچھی تربیت ہے، بیگمات اور خواصوں میں رہنے کی وجہ سے خود عقل و شعور نہیں رکھتا ہے، بے باکی اور جوان مردی تو اس میں ہے ہی نہیں، کمظرفی اور بیوقوفی کے آثار بھی بہت ہیں، عملی دنیا سے زیادہ خیالات کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ اور اس کا ایک غلام ہے مبارک نام کا، حبشی غلام ہے جو اسے ہر مشکل سے اس کے کام آتا ہے، اور مشکل مرحلے پر شہزادہ اس کے خود جرت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے غلام پر بھروسہ کرتا ہے، غلام کی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتا ہے۔ شہزادہ شکی مزاج بھی ہے، اپنے جانبدار غلام پہ بھی شک کرتا ہے۔ ملک صادق جیسے طاقتور جن اور باپ کے مخلص دوست کے ساتھ جنگ آزما ہو کر شکست کھاتا ہے۔ مختصر ہے کہ چوتھے درویش کی پوری رسی جو ہے وہ مبارک حبشی کے ہاتھ میں ہے
جو اس کا کل اور واحد سہارا ہے۔ بادشاہ آزاد بخت روم کی سلطنت کا وارث ہے، دنیا کی تمام آسائشیں ہیں، نیک ہے، عبادت گزار ہے، سخی ہے، مگر ان سب کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ 40 سال کی عمر پہنچ کر اقتدار سے لاتعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ اولاد کے لیے کسی خانقاہ میں جاتا ہے تو اس کی ملاقات ان درویشوں سے ہوتی ہے جو باری باری اس کو اپنی کہانی سناتے ہیں۔ چونکہ یہ طبیعت میں جلد باز واقعہ ہوا ہے، اس لیے بغیر جرم ثابت ہوئے اپنے وفادار وزیر کی موت کا حکم دیتا ہے، اور بوڑھے سک پرست سے کمسن شہزادی کی شہزادی کروانا ایک طرف رحمدلی ہے تو دوسری طرف کمسن شہزادی کے ساتھ جبر اور زیادتی بھی ہے۔ آزاد بخت کی داستان میں دوسرے درویشوں کی طرح عشق کا عنصر شامل نہیں ہے، اس کی مہمجوئی دوسروں سے مختلف ہے۔ آزاد بخت کا کردار مرکزی اور بنیادی ہے اور قاری کی دلچسپی کا باعث بھی ہے۔ خواجہ سک پرست، یہ کردار بہت شریف اور بیوقوف ہے، دنیا داری اور عقل اس میں بالکل نہیں ہے، بھائیوں سے دھوکے پہ دھوکہ ملتا ہے مگر پھر بھی انہیں اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتا ہے۔ دھوکہ کھانے کے باوجود نیکی کرنا اس کی شرافت اور برداشت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، لیکن بالآخر جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو ایسا بدلہ لیتا ہے جو نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا۔ چاروں درویشوں کی طرح خواجہ سک پرست بھی خوشامدی ہے اور زیرباد اور سرندیب شہزادی کے سامنے خوشامد کرتا رہتا ہے۔ جنس اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود کمسن شہزادی کی شادی کے لیے بے تاب ہے، اپنی خامیوں کے باوجود باقی درویشوں سے مختلف ہے۔ میر امن نے مردانہ کرداروں کے مقابلے میں نسوانی کرداروں میں زیادہ جان دی ہے۔ وقار عظیم میر امن کے نسوانی کردار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کردار نگاری کے معاملہ میں میر امن نے جو توجہ ہر داستان میں ہیروئن پہ دی ہے، مردوں کے کردار میں اتنی نہیں دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مہرو پہلے درویش کی قصے کی ہیروئن ہے، جس سے میر امن نے خوبصورت پری پیکر چشم و نازا دکھایا ہے، تمکنت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، لیکن جذبہ عشق کے ہاتھوں وہ زیر ہوتی ہے، نرمی اور ملائیت آتی ہے، لیکن عشق میں ناکام ہونے سے وہ پھر ایک بپری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں تضاد ہے، رحمدل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، عشق بھی کرتی ہے، بدنامی سے خوفزدہ بھی ہے، دانشمند بھی ہے اور جذبہ دل کے ہاتھوں مغلوب بھی ہے۔ وزیر زادی خواجہ سک پرست کے قصے کی ہیروئن ہے، یہ آزاد بخت کی زبانی بیان ہوا۔ وزیر زادی کی شادی خواجہ سک پرست سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کے کھیلنے کے دن ہیں۔ خواجہ سک پرست کی عمر 50 سال اور وزیر زادی بادشاہ کو حکم بجا لاتی ہے۔ خواجہ سک پرست سے شادی کرنا قربانی کے علاوہ اور کیا ہے۔ سرندیب کی شہزادی خواجہ سک پرست کے قصے کا کردار ہے، جسے میر امن نے خالص ہندوستانی مزاج کی حامل ہندو راجکماری کے روپ میں دکھایا ہے۔ وہ کھلے ماحول کی پروردہ ہے جہاں پردہ کرنے کا رواج بھی نہیں، مردوں کی طرح جنگل میں گھومتی شکار کرتی ہے۔ میر امن نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ وہاں کی بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، خوبصورت صاحب جمال، اکثر بادشاہ اور شہزادے اس کے عشق میں خراب تھے۔ رسم حجاب نہ تھی، اس لیے وہ لڑکی تمام دن ہم جولیوں کے ساتھ سیر و شکار کرتی تھی۔ بصرے کی شہزادی دوسرے درویش کی محبوبہ ہے جو آخر میں اس کی بیوی بنتی ہے۔ اس کی پھر 6 بہنیں ہیں۔ بادشاہ انہیں کہتا ہے خدا کا شکر کرو کہ تم شہزادیاں ہو، میں بادشاہ ہوتا تو تم شہزادیاں نہ ہوتی، یہ میری وجہ سے ہے۔ ایک زیر تذکرہ شہزادی جو مذہب پر یقین رکھتی ہے، اس بات کی کہتی کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، اس نے اپنے باپ کی اس بات کو مسترد کر دیا اور محل چھوڑ کر شہزادی کو جنگل میں چھوڑا گیا، جہاں وہ صبر شکر کرتی مصروف رہتی۔ ایک دن مرد بزرگ کی جھونپڑی بنانے کے لیے زمین کھودی تو قدرت نے ایک خزانہ دیا، محل تعمیر کروایا۔ باپ کو معلوم ہوا تو توبہ کی اور باپ کے بعد یہی شہزادی جانشین ہوئی۔ میر امن نے اسے انتہائی مہمان نواز، سلیقہ شعار، ہوشیار، چالاک، معاملہ فہم، پرتمکنت اور باوقار دکھایا ہے۔ اسی شہزادی کی سخاوت کا شرح سن کر پہلا درویش اس کی زیارت کے لیے آیا اور اس کی ایک جھلک دے کر اس پر دیوانہ ہو گیا۔
پہلے درویش کی بہن میر امن نے اس کردار میں بھی مکمل طور پہ ایک مکمل ہندوستانی عورت کی عکاسی کی ہے جو اپنے بھائی کی محبت سے سرشار ہے اور اس کی ہر ممکن مدد کرتی ہے. اور جب پہلا درویش سب کچھ لٹا کر اپنی بہن کے پاس آتا ہے تو خوش دلی سے اس کا استقبال ہوتی ہے، ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہے، لیکن اس کو غیرت بھی دلاتی ہے، اسے عمل کی طرف مائل بھی کرتی ہے کہ بہن کے کانوں پر کب تک پڑا رہے، جو کچھ کرنا ہے تو اسے کچھ کرنا چاہیے. کٹنی کا کردار، یہ کردار ضمنی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے کمال دکھایا ہے. ہمارے سامنے ایک بی جمالو قسم کی عورت کی تصویر آتی ہے. اس کی کردار کی تصویر کشی میں میر امن نے نہایت چابک دستی سے کام لیا ہے. کوٹری کی زبان دلی والی عورتوں کی زبان ہے. فقیریاں لوگوں کے دل میں کس طرح اپنی ہمدردی پیدا کرتی ہے اور کیا کیا دعائیں دیتی ہے. میر امن نے اس میں لکھا ہے: ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا. ہاتھ میں تسبیح لٹکائے، برقع اوڑھے، دروازہ کھلا پا کر بھدرک آئی اور سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ اے تیری نت جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤں کی پکڑی رہے. دیکھا جائے تو میر امن کے زنانہ کردار زیادہ بہتر اور خوبصورت ہیں. خوشی اور غم کے موقع پر عورتوں کا لب و لہجہ بھی اختیار کیا ہے اور کیسے دعائیں دیتی ہیں، کیسے غصہ کا اظہار کرتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کے مکالمہ نگاری پر بھی توجہ دی ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے مکالمے زیادہ کامیاب ہیں. میر امن نے خالص ہندوستانی لہجہ میں بہت جاندار مکالمے لکھے ہیں. تو عزیز طلبہ، یہ تو تھے اس کے کرداروں کی بات. اب ہم اس کا فکری جائزہ دیکھتے ہیں. میر امن نے خود کو دہلی کا روڑا بتایا ہے. روڑا آپ جانتے ہیں، اینٹ کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو کہیں دیوار میں فٹ ہوتی ہے. انہیں دہلی والا ہونے پر بھی بڑا فخر تھا. میر امن کا عہد محمد شاہی کا عہد تھا. دلی کی معاشرت خوشحال، خوشپاش اور اچھی معاشرت تھی. اسی لیے اس تہذیب میں یا اس دور کے خوشباشی کے دور میں درباروں میں بس آرائیوں کے تذکرے ہوتے، محفلیں جمتی اور محفلیں سمجھتی. یہ سب دولت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی زیادتی تھی تو باغ و بہار میں انہی کا ذکر بھی موجود ہے. مثلاً ایک اقتباس دیکھیے کہ ایک دالان میں لے جا کر اس نے بٹھایا، گرم پانی منگوا کر ہاتھ پاؤں دلوائے اور دسترخوان بچھا کر مشت تن تنہا کو رو بکاولی نے تورے کا تورا چن دیا. تورے کا تورا اس آج کل کے ٹرے کو کہتے ہیں کہ ایک تورا لا کر میرے سامنے رکھا. مثلاً 4 مشکاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں متنجن پلاؤ، چوتھے میں کوکو پلاؤ اور ایک تاؤ زردے کی اور کئی کے کلچے، دو پیازا، نرکزی، بادامی، روغن جوش اور روٹیاں بھی کئی قسم کی. یہ تمام ڈشوں کا جو ذکر ہوا ہے یہ اس زمانے میں امیروں کے گھروں میں عام ہوا کرتا تھا. اسی لیے اس نے اس کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ مہمان نوازی کس طرح کرتے ہیں. تہذیبی زندگی کے تمام لوازمات میر امن نے پیش کیے. دلی کی ضیافتیں، محفلیں تمام سامان و آرائش کے ساتھ باغ و بہار میں موجود ہیں. مردانہ زنانہ لباس کی تفصیل، رہنے سہنے کے طریقے، موسم، میلوں کی تفصیلات، بزم نشاط، رنگ کے نقشے، سامان، غرض ہے کہ بہت کچھ صاف صاف ہمارے سامنے آتے ہیں. گیان چند اپنے مقالے میں اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاشرت کی مرکہ نگاری باغ و بہار کا درہ امتیاز ہے. میر امن نے جس شے کا ذکر کیا تفصیل کے انبار لگائی ہے. انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصریف میں دلی کی معاشرت کو، نقوش کو جا بجا محفوظ کر رکھا ہے. باغ و بہار میں دلی ہی کی تصویریں ملتی ہیں، اگرچہ قصوں کے مناظر فارس، عجم، فرہنگ کے ہیں لیکن معاشرت دلی کے ہیں. میر امن قصہ روم، شام، چین اور ایران کا لکھتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو پھر اسے اپنے ہی دیش کی بیان کرتے ہیں. باغ و بہار نہ صرف دلی کی معاشرت کی آئینہ دار ہے بلکہ اس میں دہلوی ذہن بھی اجاگر ہے. معنوی طور پر میر امن کی داستان نویسی نے اردو ادب میں قابل ذکر اضافہ کیا. سب سے زیادہ واقعہ نگاری کا عنصر ہے جس سے باغ و بہار کی عبارت بھری ہے. جزیات سے میر امن کو جزیات میں میر امن کو
ایک ملکہ حاصل ہے. سچے فنکار کی طرح ان کو جزیات سے محبت ہے اور اس کی مدد سے اپنی تصویروں میں زندگی کا رنگ بھی بھرتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ قصہ چار درویش ہندوستانی مسلمانوں کی قومی معاشرت کی دور کا آخر کا جیتا جاگتا مرکہ ہے. یہاں شاہ اور گدا، امیر و وزیر، سوداگر اصل بازار میں مسلمانوں کے 1000 سالہ معاشرتی پس منظر کے سامنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. باغ و بہار یوں تو ایک لفظ میں دہلیت ہے، لیکن کچھ گوشے ایسے بھی ہیں جہاں یہ رنگ بہت واضح نظر آتا ہے. باغ و بہار کے خوبصورت محل، رنگین عظیم الشان دعوتیں، رنگ رنگ کے مختلف کھانے، طرح طرح کے لباس، خواہ تخیل رنگین فانوس ہوں، وہ صاف بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق ہندوستان کی تہذیب سے ہے. میر امن نے جس بزم آرائیں تصویر کشی کی ہے، اس دور کی گہما گومی اور ہم آہنگی کے علاوہ شرفائے دہلی کے اخلاق اور کردار بھی بیان ہوئے ہیں. جہاں ہمیں اس دور کی دہلی تہذیب کی بازگشت ہے، وہیں اس دور کے عقائد اور میلات بھی نظر آتے ہیں. افکار توہمات کے ساتھ ساتھ ذہنی رجحانات اور جذباتی کیفیت کے نقوش بھی اشکار ہیں. بقول ڈاکٹر سید عبداللہ کے باغ و بہار اردو کی پہلی زندہ کتاب ہے، کیونکہ اس میں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس واضح طور پہ ہے. باغ و بہار کا مطالعہ تہذیبی اور تاریخی نقطۂ نظر سے بھی اہمیت کا حامل ہے. باغ و بہار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ میر امن نے صرف اونچے اور اعلیٰ طبقے کی زندگی ہی کی عکاسی نہیں کی، بلکہ اس دور کے عام انسانوں کے کردار اور اجتماعی رویوں کی جھلک بھی ہے. یعنی باغ و بہار محض میر امر ہی کی نادر کاری کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس میں حقیقت و واقعیت کی خوشبیانی بھی ہے. باغ و بہار محمد شاہ رنگیلے کے جانشین فرمانرواؤں کے اس معاشرے کا عکس ہے جس میں آل تیمور غرق مائے ناب ہو چکی تھی اور عمرہ زیدیاں بھی مردوں کی طرح حمام میں نہانے جاتی تھیں. یہ کوئی فردی داستان نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ مغل فرمانرواں خود اپنے ایک محبوبہ کے ساتھ حمام میں نہانے گیا. دونوں ایک ہی جگہ نہ ہے، کیونکہ ان کی نرینہ اولاد نہ تھی، اور یہ مشہور تھا کہ اس حمام میں ایک ساتھ نہانے سے اولاد نرینہ ہوتی ہے. اس معاشرے کی جھلک باغ و بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے، جو حقیقت اور واقعیت پر مبنی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری مغل کی تاریخ ہمیں اور بھی بہت سے ایسے بادشاہ ملتے ہیں جو کہ بڑے بڑے محلات بنواتے ہیں. تاج محل ہمارے سامنے ہے، دہلی کا لال قلعہ ہمارے سامنے ہے، بادشاہی مسجد ہمارے سامنے ہے، اور پھر دوسری طرف اپنے اپنے ملکاؤں کی فرمائش پر بڑے بڑے محلاتوں کی تعمیر ہمارے سامنے ہے. یہ سب کے سب اس دور کے عیش پرستی، زر پرستی کا نتیجہ ہے. تو جب یہ معاشرہ ہم دیکھتے ہیں تو باغ و بہار دیکھنے کو ایک داستان ہے، اردو ادب میں سنگ میل ہے، اردو زبان و ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، زمانے کی اجتماعی زندگی کی مکمل دستاویز ہے، اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیبی احوال و آثار واقعات کا مستند تاریخی ریکارڈ بھی موجود ہے. بقول مولوی عبدالحق کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر امن دہلوی نے اگرچہ باغ و بہار کو ایک داستان کے طور پر پیش کیا ہے جس میں بہت سا حصہ فرضی کرداروں پر ہے، لیکن اس پوری داستان میں وہ دہلی شہر اپنی پوری توانائی کے ساتھ جھلکتا دکھائی دے رہا ہے جو خود میر امن کے دل میں موجود تھا. اس کا ماحول بھی تمام تر دلی کا ہے. اگر میر امن غیر ملک کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں کی تصویر کشی اس انداز سے ہوتی ہے جیسے دلی کے کسی گلی محلے کا بیان ہو رہا ہو. قصے کے تمام کردار بھی دہلی والے ہی دکھائی دیتے ہیں، اور یوں اس پوری داستان میں ہمیں جگہ جگہ دلی معاشرت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. بقول غار ساتھ بھی باغ و بہار کے ہر صفحے پر ایک وہی خصوصیات ملیں گی جو ہمیں اصل ہندوستانی اور خاص کر اسلامی ہندوستانی کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی. عزیز طلباء، یہ تو تھا باغ و بہار کا ایک سرسری سا جائزہ. چونکہ ہمیں آدھا گھنٹے کا ویڈیو لیکچر بتایا گیا تھا، تو اس لیے آپ کو آدھا گھنٹے میں خال باتیں بتائی گئی ہیں. آپ یہ لیکچر بھی سنیے گا، اس کے ساتھ اس نوٹس کو دیکھیے گا جو ہم نے LMS پہ رکھی ہیں، اور پھر اس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ کیجیے گا. اس کے بعد ہم کوئز اور اسائنمنٹ کی طرف جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد پھر
اگلے لیکچر میں مزید فسانہ عجائب دیکھیں گے. اللہ حافظ. شکریہ.